बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम। अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू हमारी मसला नंबर 90 में जारी थी और वो रिश्ते बयान कर रहे थे हम कि जो नसब की वजह से जो है वो हराम है, कि जो एक खूनी रिश्ते होने की वजह से, नसब यानी खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ते होने की वजह से जो 7 रिश्ते हैं वो इंसान के ऊपर क्या हराम होते हैं। पहला रिश्ता जो है वो माँ का बयान किया था और माँ से हमने कहा था कि इसमें दादी और नानी और ऊपर जितना चलते जाएं, ठीक है, वो सारे क्या इसके अंदर शामिल होंगे। तो दूसरा रिश्ता जो है वो बेटी का क्या बयान कर रहे हैं, अलबिन्तो व तशमुल हफीदता वलो बिवासितिन औ वसाइत। बेटी से फ़िक़्ह में क्या मुराद है, जो किताब नसब में है यानी हुर्मत से, कहते हैं कि ये फ़कत बेटी को नहीं है बल्कि तशमुल हफीदता, जो हफीदा होती है यानी पोती और नवासी, ये उसको भी क्या है शामिल है। वलो बिवासितिन और वसाइतिन, चाहे वो एक वास्ता से हो यानी बेटी की बेटी हो या बहुत सारे वास्ते हों, बेटी की बेटी और उसके आगे चले जाए नीचे तक। फ़तहरुमु अला अबीहा, फ़तहरुमु यानी ये जो बेटी होती है जितने भी वास्ते से हो, ये अपने अबी यानी अपने वालिद के ऊपर हराम होती है। बिमा फ़ी ज़ालिकल जद ल अबिन काना औ ल उम्मिन, कि जिसमें आ जाते हैं कि वो जद ल अबिन भी इसमें आ जाता है या क्या हो जद ले उम्मिन हो, यानी उसमें दादा भी आ जाता है और नाना भी आ जाता है। यानी वही हम अगर उधर से लें तो नाने के लिए नवासी बन जाएगी और दादे के लिए क्या है, दादे के लिए पोती बन जाएगी। तो दादे के लिए उसकी पोती हराम है और इसी तरीके से नाने के लिए उसकी नवासी हराम है। फ़तहरम अला रजुल, बस एक मर्द के ऊपर हराम होती है बिन्तुहु, उसकी अपनी बेटी, व बिन्तो इब्न ही, और उसके बेटे की बेटी, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, पोती कहते हैं। व बिन्तो इब्न इब्न ही, उसके बेटे की बेटी, ये भी पोता होगा, शायद पड़पोता इसका नाम हो। अच्छा, अब इसी तरीके से आ जाए वह बिन्तो बिन्त ही, इसकी बेटी की बेटी, जिसे हम नवासी कहते हैं, और बिन्तो बिन्त ही, ये शायद इसे पढ़ नवासी कहते हैं। अच्छा, मिक्सअप भी हो सकता है कि वह बिन्तो इब्न बिन्त ही, इब्न बिन्त ही यानी इसकी बेटी है, इब्न उसका एक बेटा है, फिर उसकी आगे क्या है, बेटी है, ठीक है, बेटी के बेटे की बेटी। व बिन्तो बिन्त इब्न ही, इसी तरीके से बेटे की बेटी की बेटी, वहाँ कदा इसी तरीके से जितना यानी उसकी जो औलाद होगी, यानी शॉर्टकट में हम क्या कह दें कि एक मर्द के ऊपर जो उसकी औलाद होगी, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, चाहे उसकी बेटी की तरफ से औलाद चल रही हो या उसके बेटी की तरफ से चल रही हो, ये औलाद उसके ऊपर क्या है, हराम होगी, ठीक है। इसी तरीके से उधर से उलट भी कर लें कि एक औलाद के ऊपर से चले जाएँ उसके जो वालिद होंगे, ठीक है, नाना होगा, दादा होगा, परनाना, ये भी क्या उसके ऊपर हराम होगा। पर बिलजुमला यानी इसको खुलासतन हम कानून ये बना सकते हैं कि कुल्लु उनसा, हर वो खातून मुअन्नस के तंतमी इलैहि बिलविलादा, के जो उस रजुल की तरफ मंसूब हो विलादत की वजह से, बिला वासितन, चाहे विलादत की वजह से बग़ैर वास्ता के मंसूब हो, यानी ख़ुद इसकी अपनी बेटी हो, औ अम बेवासितिन औ वसाइतिन, या दरमियान में कोई वास्ता हो या बहुत सारे वास्ते हों, और वो जो वसायत हैं चाहे वो ज़कूरन कानून, वो वास्ते जो है वो मुज़क्कर के हों, बेटे के वास्ते से हों, और इनासन या मुन्नस के हों, और बिलइख्तिलाफ़, या बेटा की बेटी और इस तरीके से क्या है मुख्तलिफ करके हों। यानी जो भी बेटी विलादत की वजह से, यानी इसकी बेटी की विलादत हुई, उसके आगे विलादत हो रही है, तो विलादत का जो सिलसिला चलता रहेगा और विलादत की वजह से इसकी जो औलाद बनती रहेगी सारी की सारी, वो इसके ऊपर क्या होगी, हराम होगी। तो ये क्या है, 2 उन्वान हमारे सामने आ गए। तीसरा उन्वान क्या है, अल-उख्त है, बहन का उन्वान है। ले अबिन कानत औ ले उम्मिन औ लहुमा, जो बहन होती है चाहे वो बाप की तरफ से हो, यानी बाप दोनों का एक हो, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, औ ले उम्मिन, या माँ की तरफ से हो यानी माँ दोनों की एक हो, औ लहुमा, या बाप और माँ
دونوں کی طرف سے کیا ہو، اس کی بہن ہو۔ وعلیکم السلام۔ اب یہاں پہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ ایک بندے نے جو ہے وہ شادی کی، تو یعنی کسی کے والد نے شادی کی اور جس خاتون سے شادی کی اس کی پہلے سے کیا اولاد تھی، ٹھیک ہے، تو اب اس کا جو اپنا بیٹا ہے کیا وہ اس کی بیوی کی جو بیٹی ہے اس سے شادی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کا جو بیٹا ہے اور جو جس خاتون سے اس نے شادی کیا اس کی جو بیٹی ہے، ان کا آپس میں رشتہ کیا بنتا ہے؟ وہ یعنی باپ کی طرف سے بھی بہن بھائی نہیں بنتے، ماں کی طرف سے بھی کیا بہن بھائی نہیں بنتے، یعنی اس لڑکی کی ماں اور والد دونوں الگ ہیں، اور اس لڑکے کے دیکھیں تو والد اور والدہ دونوں کے الگ ہیں، تو یہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ نامحرم بنیں گے، یعنی پردہ بھی ان کے اوپر واجب ہوگا اور ان کی آپس میں کیا شادی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہن کسے کہتے ہیں؟ یعنی فقہ والی بہن اور شریعت والی بہن، کہ جس میں باپ ایک ہونا چاہیے یا ماں کیا کم از کم ایک ہونی چاہیے، یا ماں اور باپ دونوں کیا ایک ہونے چاہیے، یہ بہن ہوگی تو اسے بہن کہیں گے۔ باقی جتنی ہیں وہ ان کو بہنیں نہیں کہا جائے گا، یعنی فقہ والی بہن نہیں کہا جائے گا۔ ویسے ادب اور احترام کے لیے بہن کا لفظ استعمال ہوگا، لیکن فقہی اور شرعی طور پہ اسے بہن کہا جائے ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں آگے وہ آئے گئے رضاعت کے احکام میں، تو رضاعت والی ایک بہن ہو جائے گی اور یہ والی بہن ہو جائے گی، اس کے علاوہ کیا کوئی اور بہن نہیں ہے۔ خاتون کی اگر بیٹی ہے اور اس سے شادی کرنے کے بعد پھر اسی خاتون سے اگر کوئی بیٹا پیدا ہو تو اس سے نہیں کر سکتا؟ ہاں وہ تو ماں ایک ہو جائے گی، ماں ایک ہو جائے گی، یعنی اس خاتون کی پہلے سے اولاد ہے، پھر اس نے ایک اور بندے سے شادی کی اور وہاں سے اس کی پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، تو یہ دونوں اولادیں آپس میں ماں ان کی ایک بن جائے گی۔ تو یعنی بہن بھائی میں کم از کم ماں کا ایک ہونا یا باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ دونوں اگر الگ الگ ہیں، دونوں اجنبی ہیں، پھر تو وہ نامحرم ہے آپس، ٹھیک ہے۔ ماں نے جب دوسری شادی کی تو پہلے سے اولاد تھی، ہاں اب اس کے بیٹے ان سے شادی ہاں ان سے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے دونوں کے ماں باپ الگ الگ ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے بھی یہ اب اس کا نیا باپ تو بن گیا ہے نا، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے یہ اس کا وہ نیا باپ ستیلا باپ اسے کہیں گے، ٹھیک ہے، اصل باپ تو نہیں ہے نا۔ اچھا جی، چوتھا عنوان کیا آ جائیں؟ بنت الاخ، بھائی کی جو بیٹی ہوتی ہے۔ بھائی کی بیٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بانجی کہتے ہیں نا، بھتیجی، ہاں بھتیجی کہتے ہیں، جو بہن کی بیٹی ہوتی ہے اسے بانجی کہتے ہیں۔ بنت الاخ جو ہوتے ہیں یعنی جو انسان کی بانجیاں ہوتی ہیں وہ کیا حرام ہوتی ہیں اس کے اوپر، سواء اکان لابن، چاہے یہ جو بنت الاخ ہے یعنی وہ بھائی کی طرف سے ہو، یا اکانہ کی کدھر پلٹائیں گے؟ بھائی کی طرف، بھائی کی طرف پلٹانا، ورنہ کانت ہوتا، ٹھیک ہے۔ سواء اکانہ یعنی یہ جو بھائی ہے آپ کا جس کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے، چاہے یہ بھائی باپ کی طرف سے ہو یعنی دونوں کا باپ ایک ہو، ام لامن یا فقط ان کی ماں ایک ہو، ام لہما یا باپ اور ماں کیا ہے دونوں کا ایک ہو، یعنی بھائی کیا ہونا چاہیے؟ وہی سگا ہونا چاہیے۔ تو سگے بھائی کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی، انہیں یعنی بانجی کہا جائے گا۔ وَهِيَ كُلُّ امْرَأَةٍ، اب اس کی تعریف کر رہے ہیں بنت الاخ کی، ہر وہ خاتون تنتمی بالولادت، کہ جو ولادت کے سبب سے منسوب ہو الی اخیہ، اپنے بھائی کی طرف، الی اخیہ یعنی اس کے بھائی کی طرف، الی اخیہ ایک بندہ ہے اس کے بھائی کی طرف، اس کے بھائی کی طرف یہ بیٹی کیوں منسوب ہے؟ اس وجہ سے کہ کیونکہ اس کے ہاں کیا ولادت ہوئی ہے اس کے بھائی کے ہاں، تو بھائی کی یعنی جو ولادت کی وجہ سے اولاد بنے گی یہ کیا بنے گی؟ یعنی ہم یوں کہیں کہ اس کے بھائی کی ہر وہ خواتین، یعنی اس کے بھائی کی وہ خواتین رشتہ دار کہ جو اس کے بھائی کی طرف ولادت کی وجہ سے منسوب ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیٹیاں بنتی ہیں اور تو نہیں بنتی۔ اب وہ چاہے بلا واسطہ ہوں، بلا واسطہ کیا مطلب؟ یعنی وہ بھائی کی اولاد لے لیں، اور مال واسطہ لے لیں، مال واسطہ کیا مطلب؟ یعنی بھائی کی آگے اولاد ہے، پھر اس اولاد کی آگے اولاد ہے، ٹھیک ہے، ہاں یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے بانجے کی جو ہے وہ آگے اولاد ہیں، میرے بانجے کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی آگے اولاد کی اولاد، تو یہ کیا بن جائیں گے؟ واسطوں کے ساتھ بن جائیں گی۔ تو ان کا صورت یہ جتنے بھی کیا واسطے ہوتے رہے، قانون کیا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ میرے بھائی کی طرف وہ خاتون کیا ولادت کی وجہ سے منسوب ہے، اگر وہ ولادت کی وجہ سے منسوب ہے کہ اس کے ہاں ولادت ہوئی بھائی کے ہاں، پھر اس کے ہاں آگے ولادت ہوئی، پھر اس کے ہاں ولادت ہوئی، اس طریقے سے بچے آتے گئے آگے، تو جو ولادت کی وجہ سے منسوب ہوگا میرے بھائی کی طرف
تو ہم اسے کیا کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ محرم ہے۔ وَإِنْ کثرت اگرچہ واسطے کیا زیادہ ہوتے رہیں، سواء اکان الانتماء الیہا بالآباء، چاہے جو ہے وہ ان جو اس جو یعنی جو خاتون پیدا ہو رہی ہے ولادت کی وجہ سے، اس کی طرف جو نسبت ہے وہ آباء کی جہت سے ہو یا امہات کی جہت سے ہو یا اختلاف ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں آگے دے رہے ہیں۔ فتحرم علیہ، پس ایک انسان کے اوپر یعنی ایک رجل کے اوپر حرام ہوتی ہے بنت اخیہ، اس کے بھائی کی بیٹی، یہ بانجی ہو جائے گی۔ و بنت ابن ہی، ابن ہی کی ضمیر کی طرف پلٹائیں کہ ابن اخی ہے، وہ بنت ابن اخی ہے، یعنی اس کے بھائی کا بیٹا تھا اور اس کی آگے کیا تھی؟ بیٹی تھی، وہ بھی کیا حرام ہو جائے گی۔ اسے رشتے میں کیا کہیں گے اردو میں؟ میرے بھائی کے بیٹا ہے اور اس بیٹی کی کیا ہے؟ آگے بیٹی ہے، نام شاید نہ بنے، وہی اس کی نسبت سے دادا ہی بن جائے گا، یہ ایک قسم کا دادی کہا جائے گا اسے۔ وہ بنت ابن ہی، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے جو بھائی ہے ابن ہی کی، یعنی جو آخر پہ ابن ہی آ رہا ہے، اس کی ضمیر اس کی بھائی کی طرف پلٹائیں گے نا، اس کے بھائی کا بیٹے کی بیٹی، یعنی یہاں پہ دو کیا واسطے بنا لیے، دو بیٹوں کے واسطے سے کیا بیٹی آ رہی ہے۔ وہ بنت ہی، اسی طریقے سے اس کے بھائی کی جو بیٹی ہے اس کی آگے بیٹی، وہ بنت ہی یا بھائی کی بیٹی کی آگے بیٹی، وہ ابن بنت ہی بھائی کی بیٹی کے بیٹے کی بیٹی، یوں بھی ہو سکتا ہے، وہاں کذا اسی طریقے سے کیا ہے مختلف بناتے رہیں سسٹم، یعنی ایک طرح سے ہم یہ شارٹ کٹ کہتے ہیں کہ بھائی کی ساری اولاد، کہ میرے لیے بھائی کی جتنی بھی اولاد ہوگی اس میں جو بھی خاتون ہے کہ وہ حرام ہوگی، ٹھیک ہے، جتنا نیچے چلتے جائیں۔ تو یہ آج سوال بھی آیا ہوا تھا واٹس ایپ پہ، بندے نے پوچھا کہ کیا انسان کے اوپر اپنے بانجے کی اولاد حرام ہوگی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بانجے کی اولاد حرام ہوگی؟ تو بانجے کی یعنی بانجے کی آگے انہوں نے کوئی بنائی ہوئی تھی خاتون، تو حرام ہوگی۔ یہاں تو بھائی کا مسئلہ چل رہا ہے، نیچے سے 5 نمبر پہ ہے۔ ہاں یہ 5 نمبر میں ہو گیا، ہاں وہ بانجے والا سوال 5 نمبر میں آ جائے گا، یعنی اس سوال کو ہم یوں بدل لیں، بتیجے، ہاں اس نے یوں پوچھا، وہ لفظ میرے پاس بانجے والا تھا، وہ 5 نمبر میں آئے گا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بتیجے کی اولاد اگر پوچھے کہ میری بتیجی کی اولاد ہے آگے، ٹھیک ہے، یا میرے بتیجے کی کیا اولاد ہے، تو بتیجے کی اولاد ہو یا بتیجی کی اولاد ہو، وہ ساری کی ساری کیا حرام رہے گی۔ آگے یہ بنت الاخت آ رہا ہے، بنت الاخت کو کیا کہتے ہیں؟ بانجا، یہ بانجا ہوگا، بانجی، ہاں یہ بانجی بنت الاخت۔ وَهِيَ كُلُّ أُنثىٰ، یہ ہر وہ خاتون ہوتی ہے کہ تنتمي إلى أختها، کہ جو اس کی بہن کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی اس کی بہن سے اس خاتون کا کیا رشتہ بن رہا ہے، وہ کہتے ہیں بالولادت، ولادت کی وجہ سے کیا رشتہ بن رہا ہے، یعنی میری بہن کی آگے ولادت ہوئی ہے، ان کی آگے ولادت ہوئی ہے، پھر اس طریقے سے کیا یہ رشتہ کیا بن گیا۔ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي ذُكِرَ فِي بِنْتِ الْأَخِ، بالکل یہ وہی ترتیب چلے گی کہ جو اوپر کیا ہے بنت الاخ، یعنی کہ بتیجے میں کیا ہے، بتیجی کی اولاد میں کیا ہے ہم نے ذکر کی تھی۔ تو یعنی خلاصہ کلام ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بتیجے کی تمام اولاد، بتیجی کی تمام اولاد، اور اسی طریقے سے بانجے کی تمام اولاد اور بانجے کی بھی تمام اولاد، یہ ساری کی ساری کیا رہے گی؟ حرام رہے گی۔ بھائی بہن کی اولاد، ہاں یہ اور زیادہ شارٹ کٹ، بھائی بہن کی جو بھی اولاد ہوگی وہ کیا رہے گی؟ انسان کے اوپر حرام ہو گئی۔ چھٹا کیا ہے؟ العمہ۔ علمہ کا اردو میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھپھی، چاچی نہیں، پھپھی۔ چاچی تو وہ نامحرم ہے نا، چاچی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چاچو کی بیوی، ٹھیک ہے، چاچو کی بیوی کا اگر کوئی رشتہ نہیں ہے، خالہ وغیرہ اس طرح کا، تو وہ تو نامحرم ہی ہوگی۔ اماں سے کیا ہے؟ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اماں سے مراد کیا ہے کہ وہی اخت الاب، جو باپ کی بہن ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اماں کہتے ہیں۔ اب یہ جو باپ کی بہن ہے، لابن، چاہے یہ باپ کی طرف سے ہو یعنی دونوں کا باپ ایک ہو، او لامن، یا ماں کی طرف سے ہو، او لہما، یا دونوں کی طرف سے ہو، یعنی میرے باپ کی جو بھی بہن ہوگی، چاہے ماں کی طرف سے ہو باپ کی طرف سے ہو، وہ میری کیا کہلائے گی؟ اماں کہلائے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ والمراد بہا، اور یہاں پہ اماں سے مراد وہ بھی ہے کہ ما یشمل العالیات، جو اماں سے اوپر چلتے جائیں ان کو بھی کیا یہ شامل ہوتی ہے چیز، یعنی اگر یوں سوال کیا جائے کہ میرے باپ کی جو پھپھو ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا حرام ہو جائے گی۔
اے امت الاب، امت الاب کسے کہتے ہیں؟ وَهِيَ اخت الجد للاب، کہ میرے جو باپ کا دادا ہے اس کی کیا ہوگی؟ جد للاب، بلکہ یوں کہیں کہ جد للاب، یعنی میرے دادے کی جو بہن ہوگی۔ امت الاب سے کیا مراد ہے؟ میرے باپ کی پھپھو کون ہوگی؟ میرے دادے کی بہن، میرے دادے کی بہن۔ وَهِيَ اخت الجد للاب، اب یہ جو میرے دادے کی بہن ہے لابن، چاہے یہ دادے کی باپ کی طرف سے ہو اس کی بہن بنتی ہو، او لامن، یا اس کی ماں کی طرف سے میرے دادے کی بہن بنتی ہو، او لہما، یا میرے دادے کی یہ جو بہن بن رہی ہے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے کیا ہے؟ بنتی ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے وعمت الام، اس کو بھی کیا شامل ہے؟ یشمل العالیات، عالیات میں کیا کیا؟ امت الاب ذکر کیا کہ میرے والد کی جو پھپھو ہوگی، اسی طریقے سے جو میری ماں کی پھپھو ہوگی وہ بھی کیا اس میں شامل ہے؟ امت الام سے کیا مراد ہے؟ وَهِيَ اخت ابیہا، اخت ابیہا یعنی اب الام، ٹھیک ہے، میری ماں کے باپ کی بہن، اخت ابیہا اب الام، یعنی ماں کے باپ کی جو ہے بہن۔ اب یہ جو ماں کے باپ کی بہن ہے ابن، چاہے یہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو یا دونوں کی طرف سے ہو۔ دوسری نانی، ہاں، ایک تو ڈائریکٹ نانی بنتی ہے، ماں کے باپ کی اخت ابیہا، اخت ابیہا کا کیا مطلب ہے؟ ابیہا کی ماں کی طرف پلٹیں گے، ماں کے، ماں کا باپ، ماں کا باپ یا نانا، نانے کی بہن، ہاں نانے کی بہن یہ کہتے ہیں۔ پہلے وہ دادے کی بہن کی بات تھی، تو ابھی یہ کیا ہے؟ نانے کی بہن کی بات۔ جو نانے کی بہن ہوگی، اب جو نانے کی بہن ہے وہ نانے کی باپ کی طرف سے ہو یا اس کی ماں کی طرف سے ہو، دونوں طرف سے ہو، اس کو کیا شامل ہے؟ ہاں، نانے کی بہن میری ماں کی کیا بنے گی؟ پھپھو بنے گی، ٹھیک ہے، رشتوں میں پھنسا رہے ہیں صحیح سیستانی۔ اچھا، وعمت الجد للاب والجد للام ولہما، عمت الجد للاب، جد للاب کسے کہتے ہیں؟ دادا، جد للام کسے کہتے ہیں؟ نانا، یعنی میرے دادے کی جو چچی ہوگی، معذرت پھوپھی ہوگی، دادے کی جو پھپھو ہوگی اور جو نانے کی پھپھو ہوگی، ٹھیک ہے، والہما، یا ان دونوں کی کیا پھپھو ہوگی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے والجدہ تو کذالک، اسی طریقے سے جو ہے وہ دادی اور نانی کو بھی لے لیں، یعنی دادی کی پھپھو ہو گئی، نانی کی پھپھو ہو گئی، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے بڑے رشتے یعنی زندہ ہوں گے، یعنی دادی کی پھپھو لے لیں، نانی کی پھپھو لے لیں، تو یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو پھپھو ہے نا وہ ہر جگہ کی حرام ہے، چاہے وہ میری باپ کی پھپھو ہے، میرے دادے کی پھپھو ہے، میرے نانے کی پھپھو ہے، نانی کی پھپھو ہے، دادی کی پھپھو ہے، جو بھی پھپھو آئے گی نا اوپر، ٹھیک ہے، جس بھی رشتے کی میری آئے گی وہ کیا حرام ہو جائے گی۔ فمراتب العمات ہے یا مراتب الآباء، یعنی جو عمات کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ آبا کا کیا درجہ ہے؟ آبا و اجداد کا درجہ ہے، یعنی جس طریقے سے میرے آبا و اجداد حرام ہوتے ہیں، دادا اور دادی جس طریقے سے حرام ہوتے ہیں، نانا نانی حرام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو عمات ہیں ان کا بھی یہی درجہ ہے کہ میری جو اوپر میرے نانی دادیوں کی پھپھو ہوں گی وہ بھی ساری کیا حرام ہوتی جائیں گی۔ فَهِيَ كُلُّ انثى، یعنی اس سے مراد کیا ہوتی ہیں؟ عمات سے ہر وہ خاتون ہوتی ہے کہ تکون اختن لأب الشخص سے، کہ جو ایک شخص کے باپ کی بہن ہو، او لذکرن، یا ایک ایسے مذکر کی بہن ہو کہ ینتمی الیہ بالولادت، کہ جو اس بندے کی طرف منسوب ہو بالولادت، ولادت کی وجہ سے، چاہے وہ من طرف ابی ہے اس کے باپ کی طرف سے ہو، اس کی ماں کی طرف سے ہو، او کلیہما، یا اس کی ماں اور باپ دونوں طرف سے ہو، یعنی کوئی بھی ایسا بندہ جو اس کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے اس کے باپ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں آ جائے گا۔ وہ کون ہے جو اس کی طرف منسوب ہے ولادت کی وجہ سے؟ اس کا وہی دادا ہی آئے گا نا، اس کا دادا، والد آ جائے گا، دادا آ جائے گا، ٹھیک ہے، پردادا آ جائے گا، نانا آ جائے گا، یہی افراد آ جائیں گے، تو ان کی جو ہے وہ جو بھی بہنیں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ ینتمی خود ذکر کی طرف پلٹے گی، اور لذکرن یعنی ایک ایسا مرد
ینتمی جو منسوب ہو الیہ ہے اس بندے کی طرف جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کون کون سے حرام ہوں گے. رجل کی طرف الٹا تو الہی پھر کس الیہ رجل، جو رجل نہیں کہہ رہے جس نے شادی کرنی ہے، جس کے اوپر ہم حرام قرار دے رہے ہیں شروع میں جو چل رہا ہے کہ اس کے اوپر کون کون سے حرام ہے، وہ اس کون ہے، وہ رجل کون ہے جس کی بات چل رہی ہے نا. تو یعنی ایک رجل ہے اور اس کا ایک مرد کے ساتھ کیا رشتہ بن رہا ہے، ہم کہیں کہ اس مرد کا رشتہ ولادت والا بن رہا ہے. ولادت کیسے بن رہی ہے؟ باپ کی طرف سے، یعنی یہ اس کے باپ کا بھی باپ ہے. اگر یہ اس کے باپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، ولادت والا رشتہ بن رہا ہے. تو میرے باپ کا باپ، اس کی جو بہن ہوگی وہ بھی میرے اوپر حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ماں کی طرف سے آ جائیں، ماں کی طرف سے ولادت کا رشتہ ہے کہ اگر میری ماں نہ ہوتی، پیدا نہ ہوتی، اب میری ماں کو جس بندے نے جو ہے وہ ولادت دی یا جس خاتون نے ولادت دی، یہاں ذکر کی بات ہو رہی ہے، جس یعنی باپ کی طرف سے میرے ماں آئی ہے تو اس باپ کی جو بہن ہوگی وہ ساری، یعنی وہی بات وہی ہے کہ میرے نانے کی جو بہنیں ہوں گی، ٹھیک ہے، دادی کی جو بہنیں ہو جائیں گی، وہی مراد ہے سارے، اور چیز نہیں ہے اس میں. الخالہ، لفظ خالہ آ گیا، اور اس میں اردو میں لفظ کیا ہوگا؟ اردو میں بھی لفظ خالہ ہی رہے گا. اردو میں لفظ خالہ ہی رہے گا اس کا. ٹھیک ہے، ماموں کے لیے خال استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، خال المومنین، ٹھیک ہے، مومنین کے ماموں. الخالہ، اچھا، محمد ابن ابی بکر کو نہیں کہتے خال المومنین. ٹھیک ہے، جو حقیقی جو ہے. والمراد بہا، اس سے مراد کیا ہے؟ ایزن ما یشمل العالیات، یعنی خالہ جو ہے یہ عالیات جتنے بھی اوپر چلے جائیں ان کو بھی کیا یہ شامل ہوگی، جیسے کہ میں، یعنی فقط میری خالہ مراد نہیں ہے، جو میری ماں کی بھی خالہ ہوگی، ٹھیک ہے، باپ کی بھی خالہ ہوگی، میرے یعنی دادے اور نانی کی جو خالہ ہو جائیں گی. اس لیے پھپھو کا کیس ہے نا، یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ میرے باپ کی جو خالہ ہیں، میری ماں کی خالہ، میرے نانے کی خالہ، میری نانی کی خالہ، دادے کی خالہ، دادی کی خالہ، یہ ساری کی ساری کیا حرام ہو جائیں گی. تو یہ اماں کی طرح، بالکل اماں کی طرح، مگر یعنی فرق اس میں رشتے میں کیا ہے کہ وہاں پہ ہم کس کی بات کرتے تھے؟ اماں میں بہن کی بات کرتے تھے نا، اماں کی تعریف میں کہ باپ کی بہن ہوتی تھی. الا انہا اخت لاحدی امہات الرجل، لیکن یہ کیا بنتی ہے؟ ایک جو بندے کی امہات ہوتی ہیں نا، امہات اور آبا میں کیا فرق ہے؟ امہات میں یہی آتی ہیں، انسان کی نانیاں آ جاتی ہیں، دادیاں آ جاتی ہیں. تو یہ امہات کی کیا بنتی ہیں؟ بہن بنتی ہیں. یعنی خالہ کیسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی امہات مائیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ بہنیں ہوتی ہیں. اب کیونکہ لفظ جو ہے وہ دادی اور نانی وغیرہ کو بھی شامل ہے فقہ میں، تو امہات سے مراد یہ لیں گے کہ انسان کی ماں کی بہنیں ہوں، انسان کے جو ہے وہ باپ کی ماں کی کیا ہے بہنیں ہوں، یہ ساری اس میں آ جائیں گی. یعنی ولو من طرف ابی، اگرچہ یہ جو امہات رجل ہیں یہ اس کے باپ کی طرف سے ہوں، یعنی میرے باپ کی جو ماں ہوگی، میرے باپ کی ماں، اس کی بہن، میرے باپ کی ماں، کیا مطلب؟ وہ تو نہیں بنے گا. نہیں بنے گی. میری ماں کی طرف سے، ماں کی طرف سے بنانا، ہاں، ماں کی طرف سے نہیں. ولو من طرف ابی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ دونوں طرف سے خالہ بنتی ہے، ایک طرف سے خالہ بنتی ہے. ولو من طرف ابی ہے، ماں کا جو ابو ہے اس کی بہن. ماں کے ابو، ولو من طرف ابی. اخت لاحدی امہات رجل، رجل کی امہات بننی چاہیے ولو من طرف ابی، اگرچہ جو امہات بن رہی ہیں وہ اس کے باپ کی طرف سے بن رہی ہیں. باپ کی طرف سے امہات کیسے بنتی ہیں؟ دادی کی بہن. دادی کی بہن. باپ کی طرف سے، تو میں بھی یہ بنا رہا تھا، دادی کی جو بہنیں ہوں گی، دادی کی بہن. ہاں، دادی کی بہن اسی میں آ جائے گی. ولو من طرف ابی یہی ہوگا. ہاں، یعنی میں نے یہ دیکھا کہ یعنی دادی کی بہن، ہاں دادی کی بہن. طرف ابھی کیا مطلب کہ میرا والد کا جو والد ہے وہ تو دادا ہو گیا نا، تو والد کی جو بہن ہوگی وہ کیا پھپھو کہلائے گی نا، ٹھیک ہے. یعنی دادی کی بہن تو پھپھو کی جگہ پہ ہوگی. اب دادی کو لیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو دادی کیا ہے؟ میری طرف، میری باپ کی طرف سے ہوتی ہے نا، اور جو نانی ہے وہ ماں کی طرف سے ہوتی ہے. تو دادی کی جو بہن ہوگی وہ بھی خالہ کہلائے گی، اور جو نانی کی بہن ہوگی وہ بھی کیا خالہ کہلائے گی.
تو دادی اور نانی کیا ہے؟ امہات رجل کہلاتے ہیں، ایک بندے کی امہات کہلاتے ہیں۔ ایسے مشکل مسئلے ہیں۔ خود ماں کی بہن، نانی کی بہن، دادی کی بہن۔ وہ اصل یہ اردو میں الفاظ نہیں ہیں نا ان رشتوں کے لیے، تم الفاظ ابھی راجل دادی کس طرح کرے گی؟ ابھی غلام نہیں، کوئی ایک بندے کی امہات بنے باپ کی طرف سے، باپ کی طرف سے امہات کون؟ اس کی دادیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، یعنی ایک اصطلاح ہوگی۔ امہات رجل کیسے کہتے ہیں؟ امہات رجل ولو من طرف ابی ہے۔ اس طرح اس رجل کی ماں ہے یا اس کی دادی، اس کی جو بہن ہے وہ خالہ ہے۔ ہاں نہیں، امہات رجل من طرف ابی کیسے بنے گی؟ دادی کی طرف ہی جائیں گے نا، دادی کی طرف سے، بس یہی کہیں گے۔ یعنی وہی شارٹ کٹ میں ہم کیا کہیں گے، اس کی جس طرح اماں میں کہا ہے نا کہ اس کی دادی نانی کی جو بہنیں ہوں گی، یہاں پر یہ جملہ بولیں گے کہ اس کی جو بھی دادیاں ہوں گی، جو بھی نانیاں ہوں گی، ان کی جو بہنیں بنتی جائیں گی وہ کیا ہے؟ خالہ کے عنوان میں آ جائیں گی۔ والعمہ، جب کہ اماں کیا ہوتا تھا؟ اخت احد آبائی، اس میں آبا کو دیکھا جاتا تھا کہ جو اس کے آبا و اجداد کی جو ہے وہ بہنیں ہوتی تھیں۔ ولو من طرف ام ہی، اب اس کے جو آبا ہوتے تھے وہ طرف ام کی طرف سے کیوں نہ ہو؟ طرف ام سے آبا کون سے ہوتے ہیں؟ وہی نانا جو جس سے ہم کہتے ہیں۔ اس میں نانا آ جائے گا اور اس میں کیا ہے جی؟ نہیں، نانی ہو جائے گی نا، ہاں اچھا نانا آ جائے گا، ٹھیک، اماں کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں وہ امہات میں دادی آ جائے گی من طرف ابی۔ اچھا اب نتیجہ، فاخت جدت ہی للاب، جدت ہی للاب کسے کہتے ہیں؟ دادی کو کہتے ہیں نا، جدہ للاب، دادی کی بہن، دادی کی بہن۔ دادی کی بہن کیا ہے؟ خالہ تو ہو، اس کی خالہ کہلائے گی، ہے سو انہا خالۃ لابی، کیونکہ وہ اس کے والد کی خالہ ہیں، اس کی خالہ ہو جائے گی۔ والد کی خالہ اس کی خالہ ہو جائے گی۔ والد کی خالہ کیسے ہے؟ والد کی خالہ کون ہوتی ہے؟ جو والد کی ماں کی بہن ہو، تو والد کی ماں آپ کی کیا لگتی ہے؟ دادی لگتی ہے نا، دادی کی بہن ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ وہ اخت و جد ہی للام، جد ہی للام کسے کہتے ہیں؟ نانی کو کہتے ہیں، جدت پر نہیں لکھا یہاں پہ انہوں نے، ہاں کیا نام ہے، نانا لکھا نا۔ اور جو نانے کی بہن ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ امت ہو، وہ اس کی پھپھو کہلائے گی، اس بندے کی جو شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ ہے سو انہا امت ام ہی، کیونکہ وہ اس کی ماں کی بھی کیا بن رہی ہے؟ پھپھو بن رہی ہے۔ تو کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جو اس کی ماں کی پھپھو ہے، جس طریقے سے وہ اس کے اوپر حرام تھی، اسی طریقے سے جو اس کی نانی کی اور دادی کی کیا پھپھو ہوگی وہ بھی کیا اس کے اوپر کیا نام ہے؟ خالہ ہوگی۔ یہ پھپھو سے ہم خالہ کی طرف جائیں گے نا، کہ جس طریقے سے اس کی ماں اور باپ کی پھپھو حرام تھی اس کے اوپر، اسی طریقے سے ماں اور باپ کی جو خالہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ تو خالہ اور اماں کا یعنی یہ قانون ہمارے سامنے آ گیا کہ انسان کے جو ایک تو خالہ وہی ڈائریکٹ ہے بلا واسطہ کے، وہ بھی اس کے اوپر حرام ہے، اور پھپھو بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے اس کے جو آبا و اجداد کی، آبا اور امہات اوپر جو چلے جائیں، ان کی بھی جو خالہ ہوگی اور ان کی بھی جو پھپھو ہوں گی وہ بھی کیا انسان کے اوپر کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ اچھا جی، لا تحرم عمت العمت، اب یہ بھی مسئلہ حل کرنے والا ہے نا، اصل مسئلہ تو بھی ہے۔ اچھا یہ آدھا کر لیتے ہیں اس کو، کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی